بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ الرحمن الرحیم، احمدک ربی واستغفرک واتوب الیک واستعین بک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك وخزائن علمك وعلمنا من لدنك علما وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل به والإخلاص في العمل يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک دفعہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے مشکیزہ سے پانی لے کے وضو فرمایا اور پھر یہ آیات تلاوت فرماتے ہوئے مسواک کر رہے تھے. اس کے بعد رات کو بہت رویا، یہاں تک صبح جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے بلانے آیا، دیکھا آنسو ہے، تو بلال نے کہا تب کہ یا رسول اللہ، آپ رو رہے یا رسول اللہ؟ بولا کل رات یہ آیات نازل کی اللہ نے، اس آیات کے سامنے اپنے آنسو نہیں رک سکا. اور پھر کہا وہ بدنصیب انسان ہے جو اس آیات کو پڑھنے کے بعد تفکر نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں، مخلوقات کو نہیں دیکھتے ہیں. اور کہا اس آیات کو جب پڑھیں گے غور کریں، آسمان کی طرف دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان فرمانے کے بعد باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان آیات کو تلاوت فرماتے تھے. اس میں کچھ آواز آ رہی. جب اس آیات میں سوچیں گے، کون سوچے گا؟ ہر کوئی نہیں سوچے گا. اس لیے آیات کے آخر میں کیا کہا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اس میں نشانی ہے، ہر کسی کے لیے نہیں، وہ صرف عقل بھی اس عقل نہیں بلکہ لب
लुब की एक दफ़ा मैंने तशरीह कर दिया था। मगज की मेन चीज़, असल चीज़, जब ये देखेंगे ये आसमान ना इसमें सुतून है, चांद सूरज सितारे कहकशां आबशार, क्या नज़ारा, जब ये सब देखेंगे और फ़ैलन गौर भी करेंगे, वो एक नतीजा में ज़रूर पहुंच जाएंगे कि इन सब चीज़ों का एक खालिक लाजिम है। इतनी खूबसूरत चीज़ इस अंदाज में, इस तरतीब में, महज सुदफत हादिसा के तौर पर नहीं आ सकता, यानी कोई खालिक ज़रूर है। देखो, इंसान जब कुछ तख्लीक करते हैं, हम मोटरसाइकिल बनाते हैं, वसाइल सफ़र के लिए कार हैं, रेलगाड़ी हैं, हवाई जहाज़ है, सब में एक्सीडेंट होता है और कितनी जान ज़ाया हो जाती। लेकिन खालिक ने जो पैदा किया उसमें कुछ इस तरह नहीं होता। ये सारे जो गर्दिश कर रहे हैं, सितारे हैं, सूरज, कितने क्या क्या चीज़ है आसमान में जो हमें नहीं पता, लेकिन वहां कभी तसादुम नहीं हो रहा, वरना तबाही हो जाती। ठीक, बल्कि जानवर भी जो अल्लाह ने पैदा किया, मैं कभी नहीं देखा दो ओंठ आपस में टकरा के मर गया या कुछ जख्मी हुआ या कुछ हुआ। कितने हजारों के तादाद में ले जाते जानवर। अपने घोड़े की रेस देखो, सब अपनी जगह पर जा रहे हैं, तसादुम नहीं होता। उर्दू में भी तसादुम कहते हैं, हवादिस, एक्सीडेंट नहीं, क्यों? अल्लाह की तख्लीक है। तो जब ये सब देखेंगे, रसूल अगर नहीं भी है, वो जरूर मजबूर होंगे सोचने के लिए ये ऐसा नहीं आया, इसका कोई खालिक है, लेकिन कौन है वो और कहां है? मुतफक्किर होंगे, हैरान होंगे, मुतहय्यर। इस कैफियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी गुजर रहे थे। यहां तक गार हिरा में जाके सुकून मिल जाती, इस तफकीर में, सोच में इत्मीनान मिल जाती थी। ये जब अल्लाह ने बेच दिया, दिखा दिया, वजदका दाल्लन फहदा, फहदा नहीं कहो, फहद कहेंगे शेर को, फहदा हिदायत दी। ठीक, यानी जो चीज आप तलाश कर रहे थे वो आपको दिखाया। उसका मतलब जो वाकई अस्हाबुल उक़ूल है, उलिल अलबाब है, अगर रसूल नहीं भी है, वो खुद नतीजा हासिल करेंगे सारे कायनात को देख के। हाँ, नतीजा तो है, उसको यकीन हो गया इसका खालिक है, लेकिन है कौन और कहां है, उसका क्या नाम है? तो इन सारी हैरत से निकालने के लिए अगर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक सफीर को भेज दिया, जिसको हम रसूल कहते हैं, तो उस वक्त ये अस्हाब उक़ूल को खुशी होनी चाहिए कि हम जिस चीज की तलाश में हैं वो कादिर, ताकत, कुव्वत किसकी है, कौन है, ये बता रहे हैं। ठीक? और ऐसी बात नहीं, उसके हर एक लफ्ज़ में वजन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको बता रहे हैं, उसके हर लफ्ज़ में मंतिकी है, अकल भी मानते हैं। तो फिर क्या वजह उसको रद्द करना, नहीं मानना, जुटलाना? या बदनसीब है या बेवकूफ है, बेअकल है। इसलिए आयात अल्लाह ताला अस्हाब उक़ूल के लिए कहा। जब सवाल करेंगे वो कौन है, जवाब मिलेंगे मेरा नाम अल्लाह। सूरा ताहा में इन्ननी अनल्लाह,
میرا نام اللہ ہے اور کوئی ایسا نام نہیں ہے. لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. فاعبدنی, میری عبادت کر, میرا حق ادا کر. ٹھیک. اچھا, نام سمجھ میں آ گیا, نام اللہ ہے. وہ کون ہے اللہ, کہاں ہے؟ جواب مل گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کی تعریف چاہتے ہیں, یہ تعریف لو. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ وہ اللہ ہے. جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, پھر ہم کہیں گے جو نہیں مان رہا, ایمان نہیں لا رہا, واقعی اولئک کالانعام بل ہم اضل. انعام سمجھ رہے ہیں نا, جانور, بلکہ اس سے بدتر. یہ سارے کائنات جو خود بخود بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے, اور اوپر سے رسول آ کر اور مزید تصدیق بھی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا, نہیں مان رہا, تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ وہ جانور ہو تم, انسان نہیں ہو. اچھا, یہ سب ماننے کی بات. پھر اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا کون ہے, کیا دلیل ہے وہ خالق ہے, پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا آپ سے, امن خلق السماوات والارض. تم کو یقین نہیں آ رہا کہ میں کیا خالق ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں؟ اب تم بتاؤ پھر کون ہے خالق. امن خلق السماوات والارض. جب تمہیں یقین نہیں آ رہا, ابھی بھی شک میں, تذبذب میں, تم خود بولو کون ہے وہ خالق. جواب ہے اللہ کے سوا اور کوئی جواب ہے ہی نہیں. آپ کبھی نہیں کہہ سکتے فلاں خالق ہے, وہ ایسا کوئی نہیں ہے. بھائی کیا ثبوت ہے؟ دعویٰ جو کر رہا کل کے اعلان کے ساتھ, خفیہ نہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسرے کوئی دعویٰ کو رد کرنے والا بھی نہیں. یار ایک دل کا مریض گیا ڈاکٹر سہیل اختر کے پاس, اس کے سرجری کر کے مصنوعی دل لگا دیا. بولا پاکستان میں پہلے دفعہ کیا اس نے, میڈیا میں آ گیا, اخبارات میں آ گیا. اب یہاں کوئی بھی ایسا نہیں سامنے آ رہا کہ نہیں وہ کام ڈاکٹر سہیل نے نہیں کی, میں نے کی, یا کسی اور نے کیا. ایسا کسی نے نہیں کہا. تو ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا کہ سہیل نے کیا؟ اور مزید دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے نا کہ پوری انسانی تاریخ میں آج تک کسی سے یہ دعویٰ نہیں سنا گیا میں تخلیق کی کوئی دعوے دار ہے ہی نہیں. آج تک پوری کائنات میں, انسان کی تاریخ میں آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کی. یہی بات تو ابھی ہو رہی تھی. ٹھیک, اس لیے میں نے مثال دی. جب سہیل کا نام آ گیا اور کسی نے نہیں کہا نہیں وہ سہیل کا کام نہیں ہے, تو ثابت ہو گیا سہیل نے کیا. تو جب اللہ اعلان فرما رہا ہے دعویٰ کے ساتھ, ان اللہ هو اللہ الخالق البارئ المصور, پھر اس سے مزید ثبوت اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس لیے بولا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اختلاف اللیل نہار کیا ہے؟ پھر کہتے لآیات, ایک نشانی نہیں ہے, اس میں کئی نشانی ہے. میں کہوں گا اختلاف اللیل والنہار, اختلاف یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. رات کے پیچھے دن, پھر دن کے پیچھے رات, اختلاف. خلفاء تو ڈاکٹر عمران کہیں گے
نہیں، اختلاف کا مطلب وہاں اندھیرا ہے، یہاں روشنی ہے. یہ دو آیات. اورنگزیب بھائی کچھ اور کہیں گے. بولا نہیں، وہاں رات میں جو سکون سے ہم سو سکتے ہیں وہ دن میں تو ہو نہیں سکتا ہے، اور دن میں جو کام سب انجام دے رہے وہ رات میں ہو نہیں سکتا. یہ بھی نشانی ہے دن رات کی. اسی طرح ہر کوئی مفکر، سوچنے والے اپنے اپنے انداز میں کچھ رزلٹ نکالیں گے. ضروری نہیں ایک بندہ سارے رزلٹ نکالے. مختلف مفکر، مختلف لوگوں کو مختلف سوچ، سب اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے. آیات، ایک آیت نہیں. اس میں واضح ہو گیا اختلاف اللیل والنہار کیا. ٹھیک، لیکن نشانے کس کے لیے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. لِأُولِي الْعَقُولِ، عقول بھی نہیں کہا. عقل جو سطحی سوچ ہے، ایک عقل ہر کچھ رکھتے ہیں، لیکن جو گہرائی سوچ اس کو کہتے ہیں الباب. سطحی سوچ نہیں، بہت اندر جا کر سوچتے ہیں، دور سوچتے ہیں. یہ ہے اولو الالباب. الذی، کون ہے اولو الالباب؟ جواب آپ کے آیات میں ہے. یہاں سوچنے والے، آیات پانے والے وہ اولو الالباب ہے. کون ہے اولو الالباب؟ بولا الذین، وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہاں کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے اللہ کو یاد کرنا صرف ذکر کی بات نہیں ہو رہی، پھر وہ خانقاہی ہے جو اسلام میں خانقاہی نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے نام، تسبیح، ذکر زبان پر ہونا چاہیے، شیطان دور رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں گے، وہ ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں جو کہہ رہے یتفکرون فی خلق السماء یذکرون اللہ قیاما وقعودا. بعض مفسرین کیا کہتے ہیں اس آیات میں؟ بولا یہ نماز کے بارے میں کہا گیا. جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں کھڑا ہو کر پڑھیں گے، جو کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھیں گے، جو بیٹھ بھی نہیں سکتے وہ لیٹ کے پڑھیں گے. اس لیے نماز کے بارے میں کہا گیا. یہ پڑھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. اگر علماء اس طرح کہیں گے، لکھیں گے، عوام الناس کیا کریں گے؟ ایک اتنی وسیع معنی ہے، اتنی عام ہے، اس کو کیوں آپ خاص کر رہے ہو؟ محدود کیوں کر رہے ہو اس کو؟ اگر یذکرون اللہ قیاما نماز کے بارے میں ہے تو آگے سورہ نساء میں بھی آیات ہے. قرآن مجید میں تضاد نہیں ہے، ایک آیات دوسرے آیات سے متصادم کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کے آیات کی تشریح ہوتی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. سورہ نساء میں ہے. یہاں تو واضح ہو گیا. اصل میں یہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. نماز خوف کے بارے میں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. آخر میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ نماز سے فارغ ہوں گے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. یہی بالکل لفظ ہے. تو ہاں تو نماز تو پڑھ لیا ہم نے. بولا نماز سے فارغ ہونے کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز سے فارغ ہو گیا اب اذکروا اللہ قیاما وقعودا. تو پھر نماز میں کہاں، کیوں اس کو ہم مختصر کر رہا، آپ لوگ مخصوص کیوں کر رہا؟ قرآن سے واضح ہو رہا مخصوص نہیں ہے، بہت وسیع معنی ہے. آپ ہر حالت میں
قیام کی حالت میں بیٹھ کے لیٹ کے ہر وقت اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر لیٹے لیٹے غور کرو. یہی اصل ایمان ہے، تقویٰ ہے. ایک اعرابی صحرے میں پیٹھ پر لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے رات کو. سبز آسمان، یہ ستارے، یہ خوبصورت سب کچھ دیکھ کے بولا اشہد ان لک خالقا، میں گواہی دیتا ہوں تمہارا خالق ضرور ہے. پھر کہتے ہیں ایھا الخالق اغفر لی ذنوبی، اے خالق دیکھو کہاں سے کہاں لے گیا. میں گواہی دیتا ہوں میں خالق ضرور ہے، ایسا نہیں آیا اے یہ خالق جو اس کا پیدا کیا تو مجھے مغفرت فرما. اللہ نے مغفرت فرما دیا حدیث شریف میں. کیونکہ طریقہ ہے، موقع سے فائدہ اٹھا لیا اس نے، غنیمت. تو اس کا مطلب آپ لیٹے لیٹے دیکھو، یہ اعرابی جو ہے یہ آسمان دیکھ کے تفکر اللہ کو دیکھ لیا اس نے. ہم خلق السماوات والارض یہ سب دیکھ کے صرف اللہ کے وجود نہیں سمجھو، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ اس میں نظر آ رہا ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ذکر بھی کہہ سکتے ہیں. اصل ذکر تفکر فی خلق السماوات والارض، مین عبادت یہی ہے. اور قرآن مجید میں بار بار ہر آیات یہی کہتے ہیں اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض قل انظروا ماذا فی السماوات ما فی الارض. چاہے زبان نہ چلے، زبان چلانے کی ضرورت نہیں، آپ کا ذہن چالو ہونا چاہیے تیزی سے. وعلا یذکرون قیاما ویتفکرون ربنا ما خلقت هذا باطلا. دیکھو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو واضح ہوگا کہ اصل ذکر غور فی ملکوت السماوات والارض، وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آ رہا. سب اس میں جو یہ جو ہے جیسے وللہ ایک ساتھ ہی مختلف انداز میں یہ اس طرح ذکر کرنے کا مقصد وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پھر وہی دیکھو للہ ملک السماوات والارض، اس کے ساتھ شمار نہیں کرے آپ، وہ پہلے والے جملے کے ساتھ ہے. اس کے تشریح بھی کر دیا ہم نے کہ یہاں للہ ملک السماوات کیوں کہا، تو اس سے باہر کہاں جا سکتے یہ بتا دیا تھا میں آپ کو. سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہے، جس طرح بقرہ کے آخری آیات ہے آمن الرسول اختتامی آیات، سورہ آل عمران کی اختتامی آیات آخری یہ 10 آیات ہیں. ان فی خلق السماوات شروع ہوگا یہاں سے آخر تک، ٹوٹل 10 آیات. تو اولو الالباب وہ ہے جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ سب دیکھنے کے بعد کہیں گے ربنا ما خلقت هذا باطلا. اگر معمولی سے معمولی چیز بھی دیکھیں گے، وہ مومن کبھی نہیں کہیں گے رب اللہ تعالیٰ نے یہ بعوض کا مثال کیوں دے رہا. مچھر، عنکبوت، عنکبوت اردو میں کیا کہیں گے؟ مکڑی، ٹھیک، مکھی، ذباب. یہ اس کی مثال کیوں منافقین جو کہہ رہے تھے، لیکن مومن دیکھ کے بولا یا اللہ یہ بے مقصد تم نے پیدا نہیں کی. ما خلقت هذا باطلا، کیوں؟ کیونکہ تم حق ہو. اللہ هو الحق المبین، اور حق سے حق کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا. اگر اللہ حق ہے تو حق سے حق کے علاوہ اور باطل کبھی آ سکے گا؟ غیر ممکن والی بات ہے.
इसलिए अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला। अल अंबिया में कहते लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, अगर मैं बेमकसद ये आसमान जमीन पैदा करता है खेल कूद के लिए तो मैं कुछ और बना देता खेलने के लिए, आसमान जमीन नहीं। इसका मतलब हक से हक के अलावा और कुछ नहीं होगा। कितनी मामूली चीज आपकी नजर में हकीर लग रहा, लेकिन अल्लाह की हिकमत में इसमें जो वजन है आपको नहीं पता। इस आयत की एक इसराइलियत में है, बोला एक बंदा कौमा में रहे, उसने इससे पहले खला में जाके अपना बैतुल खला तो घरों में नहीं होता था, खला में जाते हैं। खला का मतलब सहरा, मैदान में, खुले में। तो वहां एक हशरातुल अर्द जो अक्सर इस जगह पर रहते, इसका नाम अरबी में कहते हैं खुमफुसा, उर्दू में तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। अक्सर गंदगी में रहते हैं, ठीक। और उससे बढ़कर वजनी चीज वो धक्का लगा लगा के ले जाते हैं। समझ में आ गया क्या नाम है उसका? बहरहाल वो देख के बोला इसको अल्लाह ने क्यों पैदा किया? बोला अल्लाह ताला हर चीज बेमकसद पैदा नहीं किया, ये किस काम का है? ये गंदगी में बसिया कर रहे हैं, यहां खत्म हो रहा है, यहां मर रहा है, इससे क्या? वही बंदा बीमार पड़ गया, काफी इलाज मुआवजा, जितने डॉक्टर सब तशखीस करके जो जो देना था सब, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, फायदा। क्योंकि शफा तो देना अल्लाह को है, दवा तो सिर्फ वसीला है, असबाब। कुछ नहीं हो रहा। तो एक दरवेश वहां से गुजर रहे थे, वहां रोने की आवाज सुनी उन्होंने उस घर के। दरवाजा खटखटाया, बोला क्या परेशानी, क्यों रो रहे हैं? बोला ये हाल है, 1 महीना से ये कौमा है, अभी हम पता नहीं मुर्दा है भी या जिंदा भी है। तो उसने आकर देख लिया, तो यही खीरा जो मैं कह रहा हूं अभी, उसको मंगवाया उसने, जौक नहीं। हाँ, जौक तो पानी में होता है, जौक नहीं। ये रेगिस्तान में है, सहरा में। उसको मार के, उसको जला के, उसका राख निकाल के उसके नाक में डाल दिया उसने। वो राख में जाते उसको छींक आ गई, छींक के आंखें खोली। पूरे 1 महीने के बाद सारे लोगों को खुशियां हो रही, और आस्ते 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 उस इलाज मुआवजे का तो शफायाब हो गया। तो उसने सवाल किया, बोला किसने इलाज किया मेरा? बोला फला बुजुर्ग ने। उसको बुलाया, बोला किस चीज से लाया? तो उसने बताया ये चीज, उसको याद आ गया। बोला ये वही चीज मैंने जो कहा था, अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया? आज मुर्दा को जिंदा कर दिया, जो मामूली चीज समझ रहे थे आप। बोला रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक, तू बड़ा जात पाक है। अच्छा, जब हमने सारा गौर फिक्र करके खालिक को मान लिया और सब यकीन हो गया, तो क्या करेंगे? फ़क़िना अज़ाब अन्नार, तो हमें दोज़ख से भी बचाया अल्लाह। फिर देखो ये मोमिनीन दोज़ख से इतनी नहीं डर रहे हैं जिस कदर रसवाई से डर रहे हैं। वक़िना अज़ाब अन्नार, रब्बना, आप गौर करें, देखो आयात, इन्नका, बेशक तुम, मन तुदखिलिन नार, जिसको आग में दाखिल किया, फ़क़द अख़ज़यतहु, उसको रसवा कर दिया तुमने। तर्जुमा में क्या मुझे नहीं पता, उसको बर्बाद कर दिया, रसवा कर दिया, नंगा कर दिया। खिजी, यहां देखो एक इज्जतदार
واقعی جو خاندانی ہے، شریف زاد ہے، ہر کچھ برداشت کر لیتے ہیں. اس کے مال چھین لیا برداشت کر لیں گے، گالی دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی خاطر برداشت کرتے جا رہے ہیں، آخرت میں پائیں گے. لیکن جہاں عزت کے سوال ہے وہاں برداشت سے باہر ہو جاتا. اس وقت وہ یا ماریں گے یا مریں گے، جان بھی دے دیں گے. اتنی عزیز ہے عزت دار لوگوں کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کچھ قیمتی چیز نہیں ہے. ہم بھوکا رہ سکتے ہیں، بھوکا رہے مریں گے، لیکن میری عزت پر آنچ نہیں آنی چاہیے. بھوکا مریں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. زمین میرے لیے بہتر ہے اس سے. تو مومن سے بڑھ کے عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندہ مومن جو ہیں صرف آگ سے پناہ نہیں مانگ رہا، وہ اصل رسوائی سے پناہ مانگ رہے ہیں. انک من تدخل النار، جو آگ میں گیا وہ رسوا ہو گیا. یا اللہ ہمیں رسوائی سے بچا، چاہے آگ میں ہو یا غیر آگ میں ہو. دنیا میں ہم کتنے معصیت کرتے ہیں، تو پردہ رکھ دیا. یہی پردہ یا اللہ قیامت میں بھی رکھ. اس معاشر میں سارے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہیں کرنا، تو پردہ رکھنے والے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالم کو وہاں آگ سے نکالنے کے لیے مدد کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ. سب مفسرین کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا، دعوت دی توحید کی، اس پر لبیک کہا. ٹھیک ہے، مانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جب اللہ نے ان کو اولی الالباب کہا، جب اولی الالباب ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کے اللہ کو پہچان لیا، دیکھ لیا، خود تلاش بھی کر رہے تھے. تو اس کے اندر کی آواز نہیں ہوگی ایسے انسان جو تفکر فی خلق السماوات والارض، اور اس نتیجے میں پہنچ گیا کہ اس کا ایک خالق ہے، تو اس کی ضمیر کی آواز بھی ہونی چاہیے کہ ایک خالق ہے، تلاش کرو، ایمان لاؤ. یا اللہ ہم پہنچ گیا کہ خالق ہے، تو اندر کی آواز کی ہم لبیک کہہ رہے ہیں، آمنا، ہم مومن ہو گئے. پھر رسول بھی آ گیا، اور بھی یقین کے اوپر مزید یقین ہوگا. پھر جب پہلے سے سوچ ہے اور اس کے بعد جب رسول آ گیا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. پہلے سے جہاں شک شبہ ہے اس میں بہت فرق ہوگا. ایک شکی انسان مسلمان بھی ہو گیا، لیکن پہلے سے جو حق تلاش کر رہے ہیں اور اندر کی ضمیر کی آواز میں لبیک کہنے والے، پھر رسول کی دعوت میں بھی لبیک کہہ رہا، تو دونوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب آیات اولو الالباب کے بارے میں کہا جا رہا، عام انسان کے لیے نہیں. آیات تو سب مرتبط ہے، ایک دوسرے سے منسلک ہے. سمعنا منادیا ینادی للایمان، اپنے اندر سے ہم نے آواز سنی، ہم نے لبیک کہہ دیا. رسول نے آ کے آواز دی، دعوت دی، وہاں بھی ہم نے لبیک کہا. تو اس کے سلے میں اللہ کیا کریں گے؟ ان آمنوا بربکم فآمنا، مان لیا تو وحدہ لا شریک لہ، ایمان لایا. پھر کہتا ربنا فاغفر لنا. یہی تو انسان کی تعریف ہے. جتنے بھی وہ ترقی پائیں گے اتنی انکساری اس کے اندر پیدا ہوگی. پھر کہیں گے واقعی یہ انسان ہے. ایک معمولی پوزیشن ملنے کے بعد جو کسی سے بات بھی نہیں کرتے، ہم اس کو انسان کہہ سکتے ہیں؟
शैतान है, जानवर है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने एक इंसान को मकाम देते हैं, जब वो खुद बहुत तवाज़ो इंकिसारी उसके अंदर पैदा हो जाती हैं, कहते हैं मैं तो सबसे कमतर हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। जब इस तरह सोचेंगे अल्लाह ताला उसकी मर्तबा और मज़ीद बढ़ाते रहेंगे। और जब सोचेंगे मैं पहुँच गया, मेरा कोई बराबर हो नहीं सकता है, तो तुम में और शैतान में कुछ फ़र्क नहीं रहा। इसलिए यहां मोमिन क्या कहते हैं, अल्लाह हमने ईमान तो लेके आ गया लेकिन हक अदा नहीं की। मा कदरना का हक का कदरिक व मा कदरुल्लाह हक का कदरिही। कुरान मजीद खुद कह रहा, ए मोमिन तुम जितने भी करोगे अल्लाह के कदर नहीं कर सकोगे। अल्लाह का जो मंजिला है, जो शान है, जो कदर है, हम रात दिन भी सर झुकाते रहेंगे और शुक्र अदा करते रहेंगे, वह हक अदा नहीं होगा कभी। ये तस्वर होना चाहिए हर मोमिन के अंदर। ये नहीं समझो मैंने 5 वक्त नमाज पर जमा रात को उठकर तहज्जुद भी पढ़ता हूं, बस पहुंच गया, मुझ जैसा कोई भी नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। बल्कि जितना अल्लाह ताला तौफीक देंगे इतनी इंकिसारी से रोते रहो अल्लाह के सामने रात के वक्त उठ के, फिर देखो क्या पोजीशन होगा, क्या मजा लेंगे आप। कभी तजुर्बा करके देखो मेरा भाई, जब लोग सो रहे हैं उस वक्त आप उठ के वुज़ू करके अल्लाह अकबर के, क्या टाइम है वो। ऐसे महसूस होगा जैसा मैं हूं, मेरा अल्लाह के बंदा और कोई नहीं है। तो इसलिए वो कहते रब्बना आमन्ना फगफिर लना, ये है ना जुनूबना, फआमन्ना रब्बना फगफिर लना जुनूबना, है ना, वकफ्फिर अन्ना सय्यआतिना। तो इसका मतलब यहाँ जुनूब और सय्यआत जो मुख्तलिफ चीज है, दोनों एक चीज नहीं समझो। जुनूब के बारे में मगफिरत मांग रहे हैं ये लोग, और सय्यआत के बारे में मगफिरत नहीं कफ़ारा मांग रहे हैं। तो फर्क वाज़ेह हो गया। फिर वहां बोले हमें बख्श दे, और सय्यआत के मुकाबले में बख्शिश नहीं, कफ़ारा अदा कर। उसका मतलब जुनूब में कफ़ारा नहीं है। इंसान मासियत करते हैं, आपके और अल्लाह के दरमियान जो मवाज़ी हैं, ये जुनूब है, उसमें कफ़ारा नहीं है सिवाय चंद आमाल। कसम तोड़ने से कफ़ारा है, ज़िहार अपनी बीवी को मां के दर्जा देने से, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं, यकीन के साथ, यानी तुम मेरे लिए इस कदर हराम हो जिस तरह मेरी मां मेरे लिए हराम है, ये कहना कफ़ारा है। जानबूझ के कत्ल नहीं किया, अनजानी में कत्ल की, उसमें कफ़ारा है। रमजान शरीफ में दिन में रोजा की हालत में जिमा किया, उसमें कफ़ारा है। इसके अलावा और क्या कफ़ारा है? बाकी सारे मासियत तौबा व इस्तिग़फ़ार कफ़ारा नहीं है। फिर कफ़ारा कहाँ है? हुकूकुल इबाद में। लाख तौबा करेंगे अब, जब तक उसके हुकूक को अदा नहीं की, ये कि कफ़ारा है, तौबा नहीं है। अल्लाह ताला दूसरे के हुकूक माफ नहीं करते। ठीक, तो इस माना कफ़िर। अच्छा, जब कफ़ारा है, भाई एक इंसान जिंदगी भर डकैती करता रहा, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपया खाया, जाया कर लिया, ऐश किया, अल्लाह ने हिदायत दी, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया, अब वो इतने करोड़ों रुपया कहां से लौटाएंगे? उसका ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि लौटा देने, लेकिन है ही नहीं। या तो अगर कुछ है लेकिन वो बंदा नहीं है,
فوت ہو چکا, اس کی کوئی خاندانی نظر نہیں آ رہا, کس کو دیں گے, کیا کریں گے؟ بھئی کسی پر زیادتی کی, آؤ اپنے بدلہ لے لو مجھ سے, قیامت سے پہلے دنیا میں لے لو, ممکن ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی سے بدکاری کی تو ہم کس طرح جا کے کہیں گے میں آپ کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا, مجھے معاف کرو؟ ممکن ہے؟ غیر ممکن. یہ تو فساد اور بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک, پردے کو آپ نے ہٹا دیا, اپنی بیوی کو اپنے بدزن کر دیا اس سے, تو کیا کریں گے بھائی؟ یہاں تو سارا کفارہ نظر آ رہا. اس لیے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر رضي الله عنه ما أضحكك يا رسول الله؟ قال رجلان من أمتي جثى أمام الله. قال ربي أنلني حقوقي من مظلمتي, میرا جو حق ہے ظلم کیا وہ مجھ سے لے دو اس بندے سے. فقال الله أعطه مظلمته. قال ليست عندي حسنات. قال ليأخذ من أوزاري. ترجمہ کرتا ہوں حدیث ٹائم بچانے کے لیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے. لکھو جہاں چاہیے آپ ملیں گے. ٹھیک, تو نبی کریم انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اچانک ہنس پڑے, یہاں تک ان کی سامنے والے دانت چمک نظر آ گیا. تو حضرت عمر نے کہا آپ مسکرا رہے یا رسول اللہ, کوئی خاص بات؟ کہتے میرے امتی میں سے دو بندے اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک کہتے ہیں اللہ میرا حق ہے اس بندے کے اوپر جو مجھ پر زیادتی کی دنیا میں, میرا حق دلا دو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس کا حق دو. ابھی مجھے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ذنب اور سیئات کا یہ فرق ہے. ذنب یعنی معصیہ آپ کے اللہ کے درمیان کی بات, سیئات آپ کی اور آپ کی بھائی مخلوق کے درمیان کی بات. کیا ثبوت ہے؟ یہ حدیث ثبوت ہے, اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے ہیں. دلیل یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. بولا میرے اس کا حق دے دو. بولے اللہ میرے پاس تو نیکی سب ختم ہو گیا, دے دے کے سب کو, اور کچھ نیکی نہیں باقی رہا. تو کہتے اللہ اس کو بولا میرے ذنوب اوزار سے لے, میرا ذنوب ہلکا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب پہلے تو ہنس رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب یہ بتا رہا کہ اپنا حق مانگ رہے تھے اپنے بھائی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل آیا. بڑا رحیم ہے, بہت نرم دل. اس حدیث سے واضح ہو رہا, ابھی 5 منٹ پہلے ہنس رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی سے, جب یہ بیان فرما تو اس کو آنسو آ رہے ہیں. یہ نرم دلی کی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو ذکر کر کے بہت رو رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجے, بولا جا میرا حبیب کو تسلی دو. تو جبریل علیہ السلام آ کے بولا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ بولا میرے امتی کی فکر مند ہو, اگر دوزخ میں گیا میں کس طرح برداشت کراؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا
سورہ दुहा में आखिर में वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह ताला आपको इतना ही देंगे, इतने देंगे कि आप खुद राजी हो जाएंगे, आप कहेंगे मैं राजी हो चुका हूं, राजी हो चुका हूं। जब ये कहा, आप सुनिए नबी ने क्या फरमाया, बोला इज़न ला अर्दा व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार। जब अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दी कि जब तक मैं राजी नहीं होऊंगा, अल्लाह ताला मुझे राजी करते रहेंगे, तो फिर मैं राजी नहीं होऊंगा अगर एक उम्मती भी जहन्नम में बाकी रहे। मेरे एक उम्मती भी जहन्नम में अगर बाकी रह गया, मैं राजी नहीं होऊंगा, यही निकालना ही पड़ेगा। तो इससे रहमत और क्या कह सकते हैं हम। तो इसलिए अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते जब इस मकाम पर पहुंच गया तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। बोला मेरे गुनाह लेने दो उसको। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु लयौमुन अज़ीम, बहुत अजीम दिन है वो, बहुत सख्त दिन है, कुछ भी गायब नहीं होगा, जर्रा बराबर जिसने नेकी की या बदी की सब सामने होगा। इसलिए रोना आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब बोला मेरे गुनाह ले बोला उसको, तो अल्लाह ताला क्या कहा, बोला ऊपर देख जन्नत की तरफ। काला रअयतु मदाइन मिन फिद्दा, मदाइन शहर चांदी की, व कुसूर मिन ज़हब, कुसूर उर्दू में कसर कहते हैं, कसर आलिशान महल, कसूर नहीं कहते, उर्दू में क्या कहेंगे कसर, मिसवार महल कहते हैं, कसर नहीं कहते। अच्छा कसूर, कसर, अच्छा कसर जमा कसूर। बोला अरा कसूर मिन ज़हब व लुअलु। तकसीर, तकसीर से आ गया खता, जज़ाकल्लाह। तो बोला मैं ये चीज देख रहा हूं, सोना चांदी की महल, लुअलु, हीरे मोती, बोला इसका कीमत कौन अदा कर सकते हैं। बोला तुम। वो कैसे अल्लाह। बोला तुम्हारा भाई को माफ करके, यानी अल्लाह ताला कफारा अदा कर रहा उसका, तुम्हारा भाई को माफ करके। उससे वाज़ेह हो गया इस हदीस से अल्लाह माफ नहीं करता, हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला माफ नहीं करता है। हाँ अलबत्ता उस बंदा से माफ करवाते हैं, दे के उसको खुश करके। बोला इसका कीमत तुम अदा कर सकते हो कैसे। वो तुम्हारा भाई को माफ, बोले अल्लाह लक़द अफ़ौतु अन्हु अफ़ौतु, 3 दफा कहा उसने, मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर। ये क्या देंगे मुझे, मेरे गुनाह लेके क्या फायदा हो। बोला मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला कहता खुज़ बियदि अख़ीका वदख़ुलुल जन्नह, तो अपने भाई के हाथ पकड़ के जाओ जन्नत में ले जाओ। ठीक, तो इससे वाज़ेह हो गया ज़ुनूब और सय्यात का फर्क क्या है। ज़ुनूब के लिए तौबा, सय्यात के लिए कफ़ारा अदा करना। आप नहीं अदा कर सकते हैं, आप खुलूस दिल से अपने खालिक से मांगे। हमें सिखाया गया ये दुआ, अल्लाहुम्मा मा कान बैनी व बैनिका मिन हुकूक फग़फिरहु ली, या अल्लाह मैं और तेरे दरमियान में जो हुकूक रह गया वो तू मुझे बख्श दे। वमा कान बैनी व बैन खल्क़िका फतहम्मलहु अन्नी, और जो मैं और मेरे तेरे मखलूक के दरमियान जो हुकूक है वो तू अदा कर मेरे तरफ से। मैं क्या चीज होता हूं, मेरे पास इतना हैसियत कहाँ है, मैं तो एक अदना मखलूक, तू मेरे मालिक हो, इतना बड़ा बादशाह होते हुए तू अगर दे दिया क्या हर्ज हो, तू मेरे तरफ से अदा कर। यह मतलब है फ़ग़फ़िर ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना, जो मैं आपके दरमियान वो तो माफ कर दे, लेकिन मैं और मखलूक के दरमियान जो है वो तो क़यामत के दिन अदा कर दे। कफ़्फ़िर, कफ़ारा दे। तो अल्लाह को कह रहा कफ़ारा मैं दे नहीं सकता हूं, लेकिन तू तो दे सकते हैं, तू दे।
وکفر عنا سیئاتنا. اچھا مگر خاتمہ کیسا ہوگا؟ اصل مین بات خاتمہ کی ہے. الاعمال بخواتیمها. آپ پوری زندگی اللہ کی اطاعت کرتے کرتے آخری لمحے میں بولا، جس طرح حدیث میں ہے دو بھائی جو ایک نیکی کرتے تھے دوسرا برائی کرتے، جو نیکی کرتے ہو وہ رات کو سوچ رہے تھے، بولا میرا بھائی عشق کر رہے ہیں اور میں رات دن سجدے میں رکوع میں سجدے میں کیا اب میں عشق کر کے اگر جی لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا. تو اسی طرح اس کا بھائی بھی یہی سوچ رہے تھے، بولا میں تو صحیح عشرت میں زندگی گزار رہا ہوں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل اگر مر گیا میرا کیا پوزیشن ہوگا. اس نے توبہ استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی. لیکن جو نیکی کر رہے تھے اس نے ارادہ کر لیا میں کل سے میں بھی کچھ مزہ لاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے دونوں کو لے لیا، اٹھا لیا دنیا سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے حدیث میں، دنیا میں دکھانے کے لیے. تو کہتے دیکھو نیت کے اوپر آ گیا، وہ ارادہ کر لیا، توبہ کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا جنت. اسی طرح وہ 100 قاتل کی مسلم شریف کی جو صحیح حدیث، جو اس کے بعد تم اس شہر کو چھوڑ کے فلاں گاؤں چلا جاؤ، راستے میں فوت ہو گیا، فرشتے آ کے، بہت مشہور حدیث ہے نا. اسی طرح یہ بھی تو جو نیکی کر رہے تھے لیکن ارادہ جو بدل دیا، خاتمہ سیئہ، بری خاتمہ اعوذ باللہ. اور جو توبہ استغفار کے ارادہ کر کے اللہ سے رو رو کی معافی مانگی، کل سے میں نیکی کروں گا، اللہ نے اس کو نیکی میں شامل کر دیا. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنا، جو اللہ تعالیٰ بار بار کے صلاح تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مسلم کے علاوہ مرنا نہیں، آپ کو ہمیشہ دین پر قائم رہنا. اس لیے آخر میں گیا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. ابرار جمع بار، بر، نیکیوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ. یا اللہ تمہارے رسول کی زبان سے کچھ وعدہ ہم نے سن لیا کہ ایمان لانے والے، شرک نہیں کرنے والے، ظلم نہیں کرنے والے، ان کے لیے یہ ہے یہ ہے یہ، بہت کچھ وعدہ رسولوں سے ہم نے سن چکے ہیں. تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا. تو جب ابرار کے ساتھ ہمارے خاتمہ بالحسنہ بھی کریں گے تو وہ وعدہ کے مطابق بھی کچھ ہمیں دے دو. وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ. تمہارا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا. وہ ہم آپ سے پھر مانگ رہے ہیں. جب یقین ہے پھر مانگ کیوں رہا ہے؟ اپنی ذلت یا کیا کہیں گے، خضوع، انکساری پیش کرنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے. آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا. پھر وہی بات آ گیا جو پہلے کہہ رہے تھے، جس کو تم نے دوزخ میں ڈال دیا، اس کو رسوا کر دیا. وہ ذہن میں بیٹھے ہوئے مومن کو، بولا یا اللہ یہ سب دینے کے بعد بھی اگر دوزخ میں نہیں لکھ دی ہم نے، صرف آخرت میں اگر حساب کتاب کے لیے سارے خلائق کے سامنے کہیں گے تم نے وہ گناہ نہیں کی، تم نے وہ کام نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا. یار دیکھو کتنی عظیم آیات ہے یار. یا اللہ دوزخ میں نہیں ڈالتے ہیں، آپ مانتے ہیں ہم دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، لیکن صرف رسوا کرنا محشر میں، میدان میں، لوگوں کے سامنے، یہ میرے لیے جہنم سے بھی بدتر ہے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. تین دعاؤں کی اللہ نے سن کی نظر انداز نہیں کی، یا سنی انسنی نہیں کی.
جواب دی فوراً. لیکن جواب ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تو جو مانگ رہا وہ مل گیا بیٹا. ایسا نہیں. آپ جو مانگ رہا ہے وہ ملیں گے، لیکن وہاں کچھ شرائط بھی ہے. یعنی صرف تفکر فی خلق السماوات اور صرف دعاؤں سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا. دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے. آپ مومن کیوں بنتے ہیں؟ اس دنیا کی تعمیر کے لیے، دنیا ترک کرنے کے لیے نہیں. خانقاہی رہبانیت کہاں ہے اسلام میں؟ اگر ہر کوئی ماشاءاللہ مسلمان رہبانی بن گیا تو کیا پوزیشن ہوگی مسلمانوں کی؟ سب کا محتاج رہیں گے ہم، سب دبائیں گے ہمیں، ذلیل ہو کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس طرح نہیں چاہتے. مگر تم حکمران بنو، دنیا میں امن قائم کرو، بھائی چارہ، اخوت، محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی میں لگنے والے، ہر کسی کے دکھ میں سکھ میں شامل ہونا. یہی اس کے لیے میں نے آپ کو پیدا کیا. تمہارا تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو افسوس ہے جو سمجھتے ہیں عبادت صرف مسجد میں ہے، یا جو حج کر کے آ رہے ہیں اس سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ لیا، بس زکوٰۃ دے دیا اور پوری عبادت ہم نے کر لی. کتنے افسوس کی بات ہے. جب آیات صاحب کہہ رہے ما خلقت الجن، میں نے پیدا نہیں کی اے انسان تم کو صرف میری عبادت کے لیے. اگر صرف یہی 5 چیز جو ہم نے ذکر کی عبادت ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں، کہ عبادت تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. بھائی ان ساری عبادت میں کتنا ٹائم لیں گے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں. تو اس کا مطلب اصل عبادت دنیا سے پریشانی دور کرنی ہے، دشمنی ختم کرنی ہے، غربت ختم کرنی ہے، بیماری ختم کرنی ہے، جہالت ختم کرنی ہے. ایک دوسرے کے دشمن میں اگر ہے اس کا مطلب تمہارا اندر ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. کوئی بھوکا سو رہی ہے تو مومن نہیں ہو. رسول کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب تم فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے آپ کی دعا سن لیں گے، لیکن اس شرائط پر. لا اضيع عمل عامل منكم، تم میں سے جو عمل کرنے والے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، عمل عامل منکم من ذکر او انثى. کون سے عمل؟ ابھی میں آپ کے سامنے بتایا. صرف عبادات نہیں، اس عمل میں تھوڑا سا جھلک اللہ خود بھی دکھا رہا ہے. لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعضكم من بعض. اس کا ترجمہ کیا کہا؟ بعضكم، ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک دوسرے کے اوپر بعض. کیا سمجھ میں آ رہا؟ تو ایک دوسرے کی جنس ہو. نہیں، اصل مقصد ہے اس ترجمہ سے دوسرے کو اپنے سے زیادہ اہمیت دو. جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کریں گے اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں، تم مومن دعویٰ کر رہے ہو، بیکار دعویٰ ہے یہ. تم مومن نہیں ہو. تم دعویٰ کرنے سے کیا ہوگا؟ بھائی ہم میں سے ایک بندے اتنے چیخ کہتے ہیں میں متحدہ کا مخلص کارکن ہوں، وہاں سے الطاف حسین کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا کارکن نہیں ہے. تو کون مانیں گے آپ کی دعویٰ؟ جب وہاں سربراہ رد کر رہا بولا نہیں ہمارا کارکن نہیں ہے، تو بیکار ہے نا یہ دعویٰ. تو اسی طرح ہم تو سمجھ رہے میں مومن ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے تم مومن نہیں ہو. نبی کریم تو اللہ لیس بمومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. کون؟ بولا جو اس کی پڑوسی اس کی اذیت سے نہیں بچ رہا.
اور ایک حدیث اس طرح جو بولا اس کے پڑوسی جو بھوکا سو رہا ہے اور وہ کھا پی کے سو رہے ہیں، مومن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم اتنے فرقوں میں جو بٹ گیا۔ سورہ انعام کی آخری آیات کیا کہتے ہیں؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، شیعہ سمجھ رہے ہیں؟ مختلف گروہ، احزاب۔ کیا کریں گے؟ جو فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اہل جنت۔ بولا لست منہم فی شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا۔ یہاں تو ہر کوئی دعویٰ کرتے ہیں میں سنی ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں مسلم ہوں، میں وہ ہوں، میں دعویٰ سب کرتے۔ آج تک میں نے کوئی بھی فریق کو نہیں دیکھا وہ جو کہتے ہیں میں غیر مسلم ہوں۔ قادیانی بھی کہتے مسلم ہیں، مرزائی بھی کہتے مسلم ہیں، بہائی بھی، سب یہی دعویٰ ہے، ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اعلان کر رہا، بولا یا رسول جو اپنے دینوں کو تفرقے میں ڈال دیا تم اس کا کوئی تعلق نہیں آپ سے۔ وہی مثال جو ابھی میں نے کہا، جو کارکن ہونے کے دعویٰ جو کر رہے ہیں لیکن سربراہ نفی کر رہا، یہاں بھی ہم دعویٰ کرتے میں مسلمان ہوں لیکن اللہ خود نفی کر رہا، بولا تم جھوٹ بول رہا، تم مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو، ہم تم کو مومن نہیں مانتے ہیں، ٹھیک۔ اصلاح کرو اپنے اندر، جو غلطیاں ہیں اس کو تلاش کرو، اس کو نکالو، صاف کرو، عاقبت سے سدھار لو۔ مر کے سب کو جانا ہے اس طرف، کب تک رہیں گے؟ فاستجاب لهم ربهم، میں ضائع نہیں کروں گا آپ کا عمل۔ لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعضكم من بعض، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اصل دین ایمان یہی ہے۔ کوئی پریشان ہے سمجھو وہ پریشان نہیں ہے، پریشان ہو۔ پھر کہتے فالذین ہاجروا، باعمال کی تھوڑا کچھ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، یہ نہیں سمجھو سارا یہ اعمال ہے، اس آیات میں جو موجود ہے بس یہی سب اعمال ہے، یہ ایک نمونہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، کیونکہ جس سے صحابہ کرام گزر کے آ چکے تھے۔ ہاجروا، وہ اپنے ملک میں کتنے خوشحال تھا، یہ کیا کیا نہیں تھا، ایسے ایسے سردار لوگ بھی موجود ہیں۔ کیا عثمان کم ہے مکہ شریف میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مقام کم ہے قریش میں؟ عبد الرحمن بن عوف، نا؟ تو یہ سارا چھوڑ کے کس مقصد کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ عیش عشرت، مال دولت تجارت، صرف اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں خالد نہیں کریں گے، ذکر نہیں کریں گے تاکہ آنے والا نسل بھی اس کی پیروی کرے، اس راستہ میں چل کے گزر کے آئے۔ فالذین ہاجروا، اگر وہ چاہتے ہجرت نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، کون اس کو بگاتے ہیں؟ اس کو تو سینے سے لگا لیں گے قریش۔ جس دن بولا میں محمد کو نہیں مانوں گا، ارے عید ہوگا اس کے لیے، یہ سب چھوڑ دیا صرف وتوفنا مع الابرار کے لیے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکالا گیا، کس جرم میں؟ إِلَّا يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ، صرف ہمارا رب اللہ کہنے کی وجہ۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، طرح طرح کی اذیتیں سے گزر کے آ چکے۔ اس کے بعد مدینہ شریف آ کے جب مرکز مل گیا، پھر باطل کے خلاف تلوار بھی اٹھایا اس نے۔ جب تک حکم نہیں ملا صبر کر لیا۔ دیکھو دونوں سامنے، صبر بھی دکھایا انہوں نے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم مل گیا سب نے۔ وقاتلوا وقتلوا، صرف قتل نہیں کی بلکہ خود بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کو
لأکفرن عنہم سیئاتہم، ان کی سیئات کی تشریح سازی کرتی ہے ہم نے، اس کی کفارہ میں دوں گا قیامت کے دن، تم فکر نہیں کرو، تم نے توبہ کر لیا اتنا کافی ہے، توبہ کر لیا، دلی خوشی سب کوشش بھی کی کفارہ ادا کرنے کی، لیکن نہیں دیکھ سکا، یا تو ہے ہی نہیں، یا جیسا بھی میں نے مثال بتایا بہت سارے وجوہات ہیں جو کفارہ ادا، بولا اس کو کفارہ میں ادا کر دوں گا قیامت کے، لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، جب اس کی کفارہ بھی دے دیں گے وہ کہاں جہنم میں جائیں گے، وہ بہر بات اس کے ایک ہی مقام ہے، پھر وہ ہے جنات، وہ جنت جس کی بہت سارے اوصاف بہت آیات میں موجود ہے، کبھی ایک نے صرف اہل جنت کی صفات کی بھی رکھ دے، پھر پتہ چلے گا کیا ہے اہل جنت میں، لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار کا کچھ بولنے کی ضرورت تو نہیں، پہلے بھی بتا دیا تھا میں نے نا، نیچے سے نہر جو جا وہ پہلے ہی بتا دیا تھا ہم نے، یہ سب کیوں؟ تمہارا اپنے اعمال جو کر کے آ گیا، ایمان جو لایا، ایمان کے ساتھ عمل بھی کی، عمل کے ساتھ اب دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، تینوں دیکھو ہے، ایمان، عمل صالح اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، صرف تمنی سے نہیں ہوگا، اس لیے کہتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس کا مطلب عقل مند، سمجھدار، من دان نفسہ جو اپنے آپ کو قصوار ٹھہراتے ہیں، مدین، وعمل لما بعد الموت اور ہمیشہ موت کے بعد کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں کے لیے جمع کرتے ہیں، یہ عقل بند کہا حدیث میں ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دنیا کے لیے کم، آخرت کے لیے زیادہ، اس لیے مفکرین کہتے تو دنیا کے لیے کر، اتنا کر جتنا دنیا آپ کا محتاج ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو دنیا فنا ہو جائیں گے، آپ دنیا آپ کا محتاج ہے، آپ دنیا کی محتاج نہیں ہو، آپ آخرت کے محتاج ہو، اس لیے کہ آپ دنیا کے لیے اتنا کر جتنا دنیا آپ کے محتاج ہے، آخرت آپ کے محتاج نہیں ہے، آپ آخرت کے محتاج ہو، اس لیے جتنے آپ کے احتیاج ہے اتنا کر، وادخل جنات ثوابا من عند اللہ، ثوابا من عند اللہ کا مطلب آپ نے جو پیش کیا وہ اس جنت کی قیمت ادا نہیں ہوگا کبھی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اضافہ کر کے دے رہے ہیں ثواب، اس لیے بولا من عند اللہ، ظرف آ گیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار واللہ عند حسن الثواب، تو اللہ تعالیٰ جو ثواب دے رہے ہیں اس کا حسن، اس کی مثال اور دوسرا کوئی بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ میں یہاں ہم ختم کرتے ہیں، اور میرے خیال میں 4 آیات یا 5 آیات باقی ہیں سورہ آل عمران کی، یعنی اگلے جمعرات کو انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کے آخری ہیں، تو اس خوشی میں ہم آپ کو کچھ منہ میٹھا کرانے کے کیا لائیں گے، کیا کھائیں گے آپ لوگ؟ میں تو چاہ رہا تھا میں لاؤں گا آپ کے لیے۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا رب، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا عبيدك بني عبيدك نواصينا بيدك، اللهم اغفر لنا وارحمنا واستجب منا، اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم توفنا وأنت راض عنا،
اللهم نسألك حسن الختام، أختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن نستحقه، اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن عذبتنا فبعدلك وإن رحمتنا فبفضلك. اللهم نسألك فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.